उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का बनना बर सगीर के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म हुआ। तो इसका मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड ये पाकिस्तान के बनने के अंदर ही नहीं बिलीव करता कि बनना जुल्म हुआ बर सगीर पे। तो आप इसको साबित कैसे करोगे, या आपकी बात हम मान लें या इसका कोई सबूत भी होगा? इसकी जो कैसेट थी वो हामिद मीर के कैपिटल टॉक के प्रोग्राम के ऊपर चली थी। ये इनका ये जो सेंटेंस था वहाँ अखबारों में भी आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में था। दूसरी चीज़, सारे दिल्ली के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के पोस्टर लगे हुए थे। वो शायद इसलिए होंगे कि वो महाजरों का एक पॉपुलर लीडर है और वहाँ के मुसलमान भी उसकी खातर सड़क पे आगे होंगे पोस्टर लगाने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स ने कहा कि रॉ ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स ने ये कहा। हमने उनसे पूछा कि ये इतने पॉपुलर हैं अल्ताफ़ हुसैन, और मैं गया भी जामिया मस्जिद इधर उधर, कोई किसी को वहाँ पोस्टर्स लगे हुए थे, कोई जानता नहीं था। तो ये एक ये इंसिडेंट है जो मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़ेह है। दूसरी बात कि एक पार्टी का सरबराह जो रूलिंग पार्टी है, सिंध के अंदर रूलिंग पार्टी है, सेंटर में रूलिंग पार्टी है, 15 साल से मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनकी है, गवर्नमेंट भी उनकी है, एस्टैब्लिशमेंट जो वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ एस्टैब्लिशमेंट को हेड कर रहे हैं, वो भी उनके एलाए हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये सवाल पूछने वाला है कि अगर आप पाकिस्तान भी नहीं आना, पार्टी भी आपने हेड करनी है, रहना भी बाहर है, आपका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? क्या किसी इंसान को हक नहीं कि पाकिस्तान से बाहर रह के पार्टी को चलाए? ये कभी हुआ है दुनिया में? पार्टी के हेड की बात कर रहा हूँ। पार्टी और नवाज शरीफ भी तो ऐसा कर रहे हैं। उनकी तो वजूहात हैं, बेनज़ीर के ऊपर चार्जेस लगाए हुए जो वो समझती है कि मेरे पाकिस्तान में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अल्ताफ इसलिए नहीं आ रहे कि उनके खिलाफ भी केसेस हैं। नहीं, लेकिन अल्ताफ हुसैन तो पावर में है, बेनज़ीर तो पावर में नहीं है, नवाज शरीफ तो पावर में नहीं है, अल्ताफ हुसैन तो पावर में है। जब आप पावर में होके नहीं आते मुल्क में, आपका फिर पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट? मैंने आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन पर आप पूरी तैयारी से हाथ डालेंगे, क्या इससे मुराद क्या है आपकी? तैयारी का मतलब ये है कि जब आप लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं तो आप अपनी लीगल टीम के साथ बैठ के जो भी आपके पास सबूत होते हैं या जो भी आपके पास मटेरियल होता है वो लीगल टीम को देते हैं, जो फिर जायज़ा लेती है उस मटेरियल का कि क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। तो जब तक मैं उस अदालत में तब जाऊंगा जब हम समझेंगे कि हमारा केस वाटर प्रूफ है। इसका मतलब ये आप अदालत में नहीं जा रहे? नहीं, अभी तो लीगल टीम से मिल रहा हूँ लंदन में जाके, अभी तो लीगल टीम से मिल रहा हूँ, और जो हम समझते हैं कि हमारे पास सबूत हैं वो पहले लेके जा रहे हैं। आपने कहा कि इस सिलसिले में नसीरुल्लाह बाबर ने भी आपकी मदद की है। नसीरुल्लाह बाबर साहब को मैंने अप्रोच किया, मैंने उन्हें कहा कि उनकी जो भी उनके पास सबूत हैं वो हमें दें। उनसे भी मैंने मदद ली है और लोगों से भी ली है, और वो मैं इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है। आपको पता है, आप जानते हैं कि जो MQM की रेपुटेशन है, लोग इतने खौफज़दा हैं कि कहीं उनको टारगेट किल ना कर दिया जाए, तो मैं इसलिए उन लोगों के नाम सामने ला। लेकिन इमरान, आपने ये कहा कि ऐसी बेवाओं ने भी आपसे रब्ता कायम किया जिनके शौहर कत्ल हुए और वो मुकदमात लड़ रही हैं। अगर वो मुकदमात लड़ रही हैं तो कैसे ही साबित नहीं होता कि MQM बिल्कुल उनको मुकदमात लड़ने की इजाज़त दे रही है और किसी पर वो दबाव प्रेशर नहीं डालती? नहीं, ये मैंने दूसरा बिट ये है कि उनके खामद कत्ल हुए जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुकदमे नहीं लड़ रही, छुपी हुई हैं, कई हाइडिंग में हैं, बड़े डर डर के उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। अब हम ये सवाल उठ रहा है कि अवामी तहरीक के सरबराह रसूल बख्श प्लेजर ने भी कहा कि वो अदालत को शवाहद फराहम करेंगे। आप भी कह रहे हैं कि आप अदालत को जाके देंगे सबूत। 11 साल से आप सियासत में थे, एकदम MQM के ख़िलाफ़ ये सबूतों वाला मसला कैसे आ गया? देखिए, मैंने अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरी जो पार्टी कराची में है उन लोगों की जान ख़तरे में होगी, तो मैं पहले प्रोसीडिंग ज़रूर शुरू करता। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं ऑपोजिशन में रहा हूँ, तो मैंने जब MQM पावर में पहले भी थी तो मैं ज़रूर जो इनके हरबे इस्तेमाल करते थे, खौफ के ऊपर सियासत करते थे, मैं ज़रूर अपनी आवाज़ उसके ख़िलाफ़ बुलंद करता। आपको पता है मैंने जो भी पावर में रहा सबको अपोज़ किया अब तक। उनके ख़िलाफ़ मैं इसलिए नहीं बोला कि मुझे मेरी पार्टी की जो मेरी सिंध की और ख़ास तौर पे कराची की मेरी पार्टी की लीडरशिप थी, सब खौफज़दा थी कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें।
اور میں نے بات نہیں کرنی تھی. اگر 12 مئی کو میرے لوگوں کو, میرے لڑکوں کو جو تحریک انصاف کو گولیاں نہ لگتی, میں پھر بھی چپ کر بیٹھا رہتا. لیکن جب ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگیں, یہ یاد رکھیں کہ آج تک تحریک انصاف کے کسی کارکن نے اینٹ تک نہیں اٹھائی, بندوق تو دور کی بات ہے. تو جب ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگیں, آپ باقی کو پارٹیز کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ANP بھی بندوقیں اٹھاتی ہے اور فلانی جماعت بھی اٹھاتی ہے, ہماری پارٹی کے اوپر تو یہ الزام نہیں لگ سکتا. تو جب ان کو گولیاں لگی اس دن, میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ورکرز کے سٹینڈ لوں ان کے ساتھ, اور اب میں اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نہ بھی کچھ کرتے ہوئے بھی گولیاں کھا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر لڑیں پوری طرح. اس وقت کیا صورتحال ہے اس کا, جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ سندھ کی اور کراچی کی, وہ انڈر تھریٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں, بالکل دھمکیاں مل رہی ہیں. گھر سے بیچارے لوگ ان کے گھبرائے ہوئے ہیں, فیملیاں گھبرائی ہوئی ہیں ان کی کہ آپ خدا کے واسطے پالیٹکس بنائیں. ایک ہمارے بڑا سینئر پارٹی کا ممبر ہے جس نے کہا کہ میں اب تھوڑی دیر پالیٹکس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی میرے ہوتے ہوئے میری فیملی کا اتنا پریشر ہے کہ آپ پالیٹکس بنائیں. ان ادر ورڈز کہ شریف لوگوں کے اوپر یہ اب گزر رہی ہے, یہ خوف ہے. اس کو کہتے ہیں دہشت گردی. جب آپ خوف کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں, اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. اور میں اس لیے, میرا کلیم الطاف کے اوپر یہ ہے کہ الطاف دہشت گردی کی سیاست کر رہا ہے. الطاف نے دہشت گردی کے اوپر پارٹی فارم کی ہوئی ہے, اس کو فیشسٹ پارٹی کہتے ہیں. بہت پاپولر پارٹی ہے اس وقت, سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں کراچی کے اندر. کراچی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اتنی پاپولر جماعت کوئی نہیں وہاں پر رہی. ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی جرمنی میں, لیکن ان کی ٹیکٹکس کیا تھی, کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. جرنلسٹ کو وہ مار دیتے تھے, میڈیا میں لوگوں کو وہ مار دیتے تھے, قتل عام وہ کرتے تھے, خوف کے اوپر وہ پالیٹکس کرتے تھے, وہ سویپ کرتے تھے الیکشنز. عمران, آپ ایک ایسے لیڈر پر الزام تراشی کر رہے ہیں جس کے بارے میں MQM کا یہ کہنا ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین کی ذات پر حملہ, قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے پر حملہ اور پاکستان کی توہین ہے, اور متحدہ کے قائد الطاف حسین کے ہاتھ میں قائد اعظم کے نظریے کا پرچم ہے. ان کی جماعت کہہ سکتی ہے ان کو جو لیڈر مانتے ہیں وہ ان کا اپنا ویو ہے, میرا اپنا ویو ہے. میرا ویو تو وہ ہے جو ساری پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں سب جانتی ہیں, جنرل مشرف خود جانتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ الطاف حسین کی جو پاسٹ ریکارڈ ہے, جو انہوں نے دہشت کے اوپر سیاست کی ہے, ان کے اوپر کوئی 40 قتل کے کیسز ہیں, یہ سارے ریکارڈڈ ہیں. یہ ہماری ایجنسیز جانتی ہیں, یہ ہماری فوج جانتی ہے, یہ جنرل مشرف جانتا ہے, یہ پاکستان کی پولیس جانتی ہے, یہ ہماری گورنمنٹ جانتی ہے, یہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب کو پتہ ہے کہ MQM جانتی ہے کہ کیسے, یہ MQM بھی جانتی ہے کہ دہشت کر کے وہ سیاست کر رہے ہیں. ہم جب یاد رکھیں کہ میں MQM کو اور الطاف حسین کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں, ان دا سینس کہ MQM کو ہم ایک جمہوری پارٹی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بھی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری پارٹی نہیں ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی انہوں نے الزام لگایا ہے آپ پر, MQM نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے. MQM کے ماس کمیونیکیشن سیل کے انچارج حیدر عباس رضوی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ الیکشن میں 1 سیٹ جیتی لیکن اب وہ نہیں رہے گی, اور انہوں نے کہا کہ عمران اپنے علاوہ کسی کو تحریک انصاف میں چلنے نہیں دیتے, اسی بنا پر کئی رہنما ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. دیکھیے, نواز شریف کی ساری پارٹی کاف لیگ میں چلے گئی تقریباً, لیکن آپ نواز شریف کو ایک فیشسٹ لیڈر تو نہیں کہہ سکتے. تو آپ کس طرح فاشسٹ لیڈر کہہ سکتے ہیں الطاف حسین کو, جو کہ اس کو لوگ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں؟ میری عرض یہ ہے وہ چھوڑنے کو تیار کس لیے نہیں ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ, ہماری اکثریت جو کراچی میں ہے اردو سپیکنگ لوگوں کی ہے, اور ان میں سے کئی MQM سے ہماری پارٹی میں آئے ہیں. مجھے انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں وہاں حالات کیا ہیں. آپ MQM چھوڑ نہیں سکتے زندہ, بڑا مشکل ہے آپ کے لیے چھوڑنا. کہ سب سے زیادہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ MQM کے اپنے لوگ مارے گئے ہیں. عظیم طارق جیسے لوگ جو تھریٹن کرتے تھے لیڈرشپ کو, وہ مارے جاتے ہیں. اس کو فیشسٹ پارٹی کہتے ہیں. میری پارٹی میں تو کوئی نہیں مارا گیا نا, میری پارٹی میں تو چھوڑ بھی جائیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. MQM کے اندر لوگوں کے اوپر خوف ہے. ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے, ان کی اپنی جان خطرے میں ہو سکتی ہے. آپ دیکھو, اپنی بات میں تضاد دیکھو. آپ خود کہہ رہے ہو کہ الطاف حسین پاکستان میں آ کے سیاست کیوں نہیں کرتے, اور آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ الطاف حسین پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھی اتنے اسٹرانگ لیڈر ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کسی سطح پر
کوئی ان کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اس سے ان کی قیادت کی مضبوطی اور ان کی قیادت کی عظمت کا احساس نہیں آپ کو ہوتا؟ اس میں خوف کی سیاست آپ کو سامنے آتی ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کسی ڈیموکریٹک پارٹی میں 15 سال سے لیڈر باہر بیٹھا ہو اور پارٹی وہ چلے. ڈیموکریٹک پارٹیز ایسے نہیں چلتی. اور آپ پاور میں بھی ہو لیڈر باہر بیٹھا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. اور اصل میں دیکھیں, یہ جو میں آپ کو سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا جانتی ہے. آئی ایم کیو ایم کے کسی سے پوچھے تو صحیح, بیچارے وہ ڈرے وہ کتنے ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ حالات کیا ہیں. کیا آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں؟ جو حالات ہیں اور جو ان کی جو مین لیڈرشپ ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ اگر الطاف حسین کی تھوڑا ادھر سے ادھر ہو, ان کی اپنی جان خطرے میں. آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق الطاف حسین ٹاپ موسٹ ٹیررسٹ ہیں. کس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے؟ جنرل مشرف نے فروری 99 میں جب یہ کمانڈر ان چیف تھے, انہوں نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ سب سے بڑے ٹیررسٹ الطاف حسین ہیں. اور اس میں کچھ لیڈرشپ سے ملاقات کیوں ہوئی مشرف کے اس وقت؟ کمانڈر ان چیف تھے, نواز شریف کا دور تھا تب. تو نواز شریف کے دور میں ان کے منسٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں جنرل مشرف نے پریزنٹیشن دی تھی کہ الطاف حسین سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. عمرانی, آپ سنی سنائی باتوں پہ بہت یقین نہیں کرتے؟ نہیں, یہ فیکٹ ہے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی کہ سنی سنائی بات میں فرق نہیں ہوتا. کوئی مجھے آج یہ کہہ سکتا ہے, کوئی کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہیں عدالت میں ثابت کرو گے نا؟ ہاں انشاءاللہ. تو اس کے لیے تو ثبوت چاہیے ہوں گے. بالکل, ثبوت لے کے جاؤ گے؟ لے کے جائیں گے. آپ نے کہا کہ ایک طرف تو جنرل پرویز مشرف امریکہ اور یورپین ممالک کی وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں, جبکہ دوسری طرف وہ الطاف حسین جیسے دہشت گرد کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. اس میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ وہ ایک فرد ہے اور وار آن ٹیرر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. دیکھیں, وار آن ٹیرر ہے کیا؟ ٹیرر کا پھر سے میں ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے مقاصد خوف کے ذریعے اچیو کرنا, یہی ٹیررسٹ ہوتا ہے نا, کہ دہشت پھیلا کے اپنے مقاصد پورے کرنا. لیڈر سب سے زیادہ ووٹ اس جماعت کو ملتے ہیں کراچی کے اندر. ہٹلر سب سے پاپولر لیڈر تھا. پاکستان میں آج تک جو ریکارڈ ووٹ لیے ہے کسی ایک فرد نے, ان کی پارٹی سے اس کا تعلق. ہٹلر نے بھی ریکارڈ ووٹس لیے ہیں, ہٹلر نے بھی ریکارڈ ووٹس لیے ہیں. سارے ریکارڈ نازی پارٹی نے توڑ دیے تھے. آپ اگر دہشت پھیلا دیں, آپ کا اپوننٹ آ ہی نہ سکے خوف سے. ابھی یہ جو الیکشنز ہوئی ہیں, آپ نے نفیس صدیقی کو سنا تھا جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے, کہ اس کو بندوق والوں نے پولنگ بوتھ کے اندر سے اس کو بچارا, وہ جان بچا کے بھاگا ہے. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کی بائی الیکشن ہوئی, کشمیر کا الیکشن ہوا ابھی, جو کراچی میں 2 سیٹیں تھیں. سارے کشمیر کے اندر ان کو 100 ووٹ نہیں پڑی. کراچی کے الیکشن میں 8 بجے پولنگ شروع ہوئی, 11 بجے پولنگ بند ہوگی, ریکارڈ ووٹس لے چکے تھے. اور ساری کشمیر کی پارٹیز نے بوائیکاٹ کیا وہ الیکشن, ساری انکلوڈنگ گورنمنٹ پارٹی جو ان کے ساتھ بیٹھی ہے, اس نے بھی بوائیکاٹ کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ریکارڈ ووٹس لے گیا ایم کیو ایم. دیکھیں میری, آپ اگر آپ عمران, صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے تب بھی وہ ریکارڈ ووٹ لے جاتے ہیں, اگر پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے تب بھی ریکارڈ ووٹ لے جاتے ہیں, اگر صوبے کا الیکشن ہوتا ہے تب بھی وہ ریکارڈ ووٹ لے جاتے ہیں, اور جب وہ الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ٹرن اوور بالکل کم ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ایم کیو ایم ایک پاپولر جماعت ہے جس کی قیادت الطاف حسین کر رہے ہیں؟ دیکھیں افتخار, بات یہ ہے کہ اگر وہ کشمیر میں اتنے پاپولر تھے تو کشمیر میں کوئی ان کا رزلٹ آ جاتا. آپ اگر الیکشنز کرواتے ہیں تو الیکشنز کبھی جمہوریت نہیں لے کے آتا. نہیں تو حسنی مبارک باہر, وہ بھی ریکارڈ 99% ووٹ لیتا ہے وہ, اور صدام حسین 99% ووٹ لیتا تھا. کہیں آپ دیکھ لیں تیسری دنیا میں مغابے کوئی ہلا نہیں سکا. یعنی کہ جب تک عمران, شاید اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کراچی ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اگر وہ کشمیر سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے تو صاف ظاہر ہے کہ اپنے اسٹرانگ ہولڈ سے زیادہ ووٹ لیں گے. لیکن کشمیری ووٹ ڈال رہے تھے, تو وہاں پہ جو کشمیری رہتے ہیں کراچی میں, وہ ان کے پروگرام سے انفلوئنس ہوں گے, ان کے پروگرام کے سپورٹ کر رہے ہیں, اسی لیے تو اتنی اکثریت میں ووٹ ڈالے چلے گئے ہوں گے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ اگر پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیں جو کراچی میں اس الیکشن لڑتی ہے, جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں, اب ساری پارٹیز اس چیز پہ متفق ہیں. چلے آپ نکالیں ایک پارٹی ہو, 2 پارٹی, ساری جو پاکستان کی باقی پارٹیز ہیں آج ایک چیز پہ متفق ہیں کہ موجودہ سسٹم میں وہ ایم کیو ایم سے کوئی جیت سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پولیس بھی ان کی, رینجرز بھی ان کے, پاور بھی ان کی, اور دہشت ان کی. تو وہ تو ریکارڈ ووٹس لیں گے. لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, آپ جینوئن ڈیموکریسی نہیں لا سکتے. کراچی میں کوئی قانون نہیں ہے اس وقت. آپ نے کہا کہ جنرل مشرف 12 مئی کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ان کارکنوں کی رہائی میں معاونت کی جن کو 18 قتل کے مقدمات کی وجہ سے جیل میں بھجوایا گیا تھا.
پھر آپ ایک بڑا الزام لگا رہے ہو. بالکل یہ سچ ہے. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ 99 کے بعد جو پولیس آفیسرز نے جنرل نصیر اللہ بابر کے ساتھ آپریشن کیا تھا کراچی میں, چن چن کے ان کو مارا گیا. اور یہ جو لوگ نکلے جیلوں سے, جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, انہوں نے چن چن کے وہ مارے پولیس والے, جس کی وجہ سے جب 12 مئی ہوا پولیس علیحدہ کھڑی تھی, افتخار پولیس علیحدہ کھڑی تھی, رینجرز علیحدہ کھڑے تھے, اور کھلی گولیاں چلائی گئی تھی, کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا. کیونکہ پولیس کیسے انٹرفیئر کرے گی جب انہیں پتا ہوگا کہ ان سے انتقام لیا جائے گا ایم کیو ایم سے. میں جنرل مشرف کی جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف آپ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, پاکستانی مر رہے ہیں, فوجی بھی مر رہے ہیں, شہری بھی مر رہے ہیں, لوگ آپ نے وار آن ٹیرر کے نام پہ ان کے بیسک ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے کہ عدالت میں پیش کیے بغیر ان کو آپ نے امریکنوں کے حوالے کر دیا. اور دوسری طرف جو ٹیرر کے اوپر پارٹی چل رہی ہے, اور یہ میں آپ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ لیں, وہ تو اپوزیشن نہیں ہے نا, آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پڑھ لیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 96 کے اندر رپورٹ ہے اس کے اوپر, وہ سارے کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں. یورپین یونین کی ایک رپورٹ ہے, ابھی ہیومن رائٹس واچ یہ جو 12 مئی کے اوپر رپورٹ لے کے آ رہی ہے اس میں بھی وہ کہیں گے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے. تو ایک طرف ٹیررزم کا ساتھ لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں. تو جب پاکستانی کا خون ہوتا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے, امریکی کا خون ہوئے گا وہ ٹیررزم ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا کہ الطاف حسین نے 11 مئی کی رات 90 کے احکامات دیے تھے کہ چودھری شجاعت پنجاب میں ناکام ہو گئے ہیں, ہمیں اب جنرل مشرف کو بچانا ہے. یہ خفیہ بات اندر کی آپ کو کیسے پتہ لگی؟ ہمیں ایک ایم کیو ایم کے ورکر نے, جنہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی, جو پنجاب سے تھے, انہوں نے ہمیں آ کے یہ پوری ڈیٹیل دی کہ 11 مئی کو کہتا میں نے خود سنا 90 کو ان کا ایڈریس, جدھر انہوں نے کہا کہ ہم جنرل مشرف کی کشتی گردش میں ہیں اور ہم نے ان کو بچانا ہے. آپ ایک غیر ملک کے شہری سے یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے, وہ کس طرح ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے پتہ ہے کتنا مہنگا لنڈن کے اندر رہنا ہے. 120 روپے کا 1 پاؤنڈ ہے, 1 پاؤنڈ 1 روپیہ کی طرح وہاں خرچ ہوتا ہے. تو وہاں آپ کے پاس جب تک کوئی آمدنی نہ ہو آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ فورن سیکیورٹی آپ کے پاس ہو, پورا جو ایریا ہے. پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں, لوگ ان کے لیے جانوں کی قربانی دیتے ہیں, ان کی ایک اشارے کے اوپر لوگ اپنے زیور اتار کے ان کے نام کو دے دیتے ہیں. اور ایک اور بھی چیز سنی ہے ہم نے, اور سارے اخباروں میں بڑا رپورٹ ہوا ہے, اس کا نام ہے بتھا, کہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں بندوق کے اوپر, ہر بزنس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو ہم یہ ایسرٹین کرنا چاہتے ہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا ابھی, ہم یہ پتہ چلوانا چاہتے ہیں کہ سورس آف انکم کیا ہے, کہ وہاں اتنا جو لنڈن میں خرچہ ہے رہنے کا, 15 سال سے وہ رہ رہے ہیں, کیا سورس آف انکم ہے؟ پارٹی فنڈز. کتنے پارٹی فنڈز ہو سکتے؟ بہت بڑی پارٹی ہے. تو بہرحال پتہ چلنا چاہیے, سورس آف انکم بڑا آسان ہوتا ہے پتہ چلوانا. یہ جو بھی فنڈز آتے ہیں وہ کوئی طریقے سے آتے ہوں گے, وہ پتہ چل جاتا ہے. فنڈز کی بڑا ایزی ہے ٹریس کرنا. وار آن ٹیرر کے بعد تو اب آپ ٹریس کر سکتے ہیں, ایک ایک بینکس کو انسٹرکشن ہے کدھر سے پیسہ کدھر گیا, سب کچھ ٹریس ہو سکتا ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو انلیگلی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, جو باہر جاتا ہے کراچی سے, ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وہ ادھر تو نہیں جا رہا لنڈن. اب آپ نے کہ یہ عوامی پالیٹکس ہو رہی ہے, عوام کے نام پہ جب پالیٹکس ہو رہی ہے تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ جو سارا کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ایک کراچی کے ایکس میئر نے کہ 50 کروڑ روپیہ 1 مہینے میں الطاف حسین کو گیا ہے. ایلیگیشن ہو سکتی ہے لیکن کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. عمران, ایم کیو ایم کے حامیوں نے آپ کے خلاف کافی مظاہرہ کیا ہے اور آپ کے پتلے بھی جلائے ہیں, اور آپ کے پتلے جلاتے ہوئے ایک بینر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے. آپ نے وہ بینر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. دیکھیں یہ آپ کو کیا ریفلیکٹ کرتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں بنی. دیکھیں نا, ڈیموکریسی کے اندر آپ مجھے کیا اجازت دی ہے کہ میں الطاف کے خلاف لیگل پروسیڈنگ شروع کر دوں؟ الطاف انسان نہیں ہے. الطاف ایک ڈیموکریٹک اگر پارٹی کا ہیڈ ہے تو یہ میرا رائٹ ہے. میں اگر سمجھتا ہوں کہ وہ ملوث ہے 12 مئی میں, یہ میرا رائٹ ہے لیگل پروسیڈنگز. تو ان کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف ایسا مظاہرہ کریں اور یہ بینر ایسے اٹھا کے پھر؟ نہیں, لیکن آپ کہیں کہ میں لیگل کیس لڑتا ہوں, انہوں نے میرے خلاف بڑی چیزیں اٹھائی ہیں. 16 نعرے آپ کے خلاف وہاں پہ سڑکوں پہ دیواروں پہ لکھے گئے, ان میں سے 14 ایسے ہیں کہ جو
شاید اس قابل نہیں ہے کہ ہم انہیں دہرا سکیں، لیکن دو نعرے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پلے بوائے عمران خان، ایک تو یہ نعرہ ہے، آپ اس نعرے کو چیلنج کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پلے بوائے کیا کرکٹر عمران خان؟ یہ کیا ہوگا؟ مجھے کیا کریں پلے بوائے عمران خان. اور دوسرا ہے کہ سیتا وائٹ کو انصاف کون دے گا. اور جب ہم سیتا وائٹ کی بات کرتے ہیں، یہ نعرہ وہاں پہ لگایا گیا، اس کے ساتھ کچھ اور نعرے اس حوالے سے لکھے گئے ہیں جن کو میں دہرا نہیں سکتا. اس میں ایک سوال اور اٹھایا گیا ہے عمران خان کہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف گروپ کے سربراہ فاروق ملک نے کہا کہ میں 10 جون کو عمران خان کی بیٹی ٹریان کو امریکہ سے پاکستان لے کے آؤں گا. انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ خود نوٹس دیتے ہوئے عمران خان اور ٹریان کا DNA ٹیسٹ کروائیں. ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا تو میں پاکستان کی ایجنسیز کو داد دیتا ہوں کہ اس آدمی کو، ایک آدمی کو وہ اٹھا کے انہوں نے پریس کے سامنے لے آئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 10 جون آ جائے گا تو 10 جون میں پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا سچا ہے اور کیا گند اچھال رہا ہے یا واقعی سیریس ہے. جو باقی یہ جو نعرے ہیں سیتا وائٹ کے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیتا وائٹ کیس چھوڑیں. میری لوگ 30 سال کیوں چھوڑیں؟ کیونکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا. ہو جا نہیں بات کرتا. اب نہیں، آپ سیاسی آدمی ہو، لیکن میں بات میرے اوپر یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کون سی بات کروں کون سی نہ کروں. لیکن میں اوور آل ایک پالیسی آپ کو بتا دوں. میری بات ان کا پھر یہ الزام پہلے میری پوری بات سن لیں. جو ایشو یہ ہے کہ کیا کبھی میں نے کہیں 30 سال سے پبلک مجھے جانتی ہے، زیادہ بھی جانتی ہوگی، کہیں میں نے کہا ہے کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی گزارتا تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کبھی منافقت تو نہیں کی کہ یہ کہا کہ جی میں کوئی بڑا پاک شاک آدمی تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ میری جو بھی کمزوریاں ہوں گی ذاتی، اس نے کوئی پبلک کو تو نہیں ہارم کیا. میں نے کوئی تو لوگوں کا خون تو نہیں کیا. میں نے کوئی لوگوں سے پیسے تو نہیں، ڈاکے تو نہیں مارے، چوری تو نہیں کی. لیکن پبلک آدمی کا ایشو یہ ہے. عمران، ایک بات ہے کہ جو آرٹیکل 62-63 ہے پاکستان کے آئین کا، اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ آپ جب کانٹیسٹ کرتے ہو الیکشن کے لیے تو اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، دیٹ از ود ریفرنس ٹو یور کریکٹر، کہ آپ نون کریکٹر آپ کا کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں MQM کے ماس کمیونیکیشن کے سیل کے جو انچارج حیدر عباس رضوی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان آپ الطاف پر تو بہت تنقید کر رہے ہو، پہلے یہ تو دیکھو کہ جو آپ کے خلاف لاس اینجلس کی عدالت میں سیتا وائٹ سے جو آپ مقدمہ ہارے ہوئے ہو، اس کو تم کیوں تسلیم کرتے؟ تو کیوں نہیں وہ لاس اینجلس کی وہ جو عدالت سے میں جو میں ان کے خیال میں مقدمہ ہارا ہوا ہوں، کیوں نہیں وہ یہ اسمبلی میں لے آتے؟ اسمبلی میں لے آئے نا. دیکھیں نا، لیگل پروسیڈنگز اگر انہوں نے کرنی ہے تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کہ MQM لیگل راستے ڈھونڈے، بجائے کہ بوری میں کہیں جی آپ کی لاش کل ملے گی. نہیں، وہ بوری میں تو آپ کی لاش کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. میں اب تک تو یہی ہوتا رہا نا، دھمکیاں دے کے یہ ان کی پالیٹکس ہے کیا؟ بندوق کے اوپر تو پالیٹکس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں گا کہ اگر آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹ کیا تو ہم یہ دیکھیں گے کتنے لوگ بچیں گے اسمبلی کے اندر، MQM کے کتنے بچیں گے، کاف لیگ کے کتنے بنیں گے، اور کیا یہ جنرل مشرف کے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ سب پہ ہوگا نا. پھر آرٹیکل 62-63 تو پھر سب کے اوپر لگائیں. تو بسم اللہ، میں تو کہہ رہا ہوں لے کے آئے ہیں اسمبلی کے اندر. آپ نے امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو اور سینٹ کو کوئی خط لکھا ہے؟ ہمارے باہر کے سیل نے لکھا ہے. ہمارا جو اوورسیز پاکستانی کا تحریک انصاف ہے وہ ہیڈ کریں، انہوں نے پاکستان کے معاملات کو بیرون ملک زیر بحث لانا مناسب رہے گا؟ بالکل لانا رہے گا، کیونکہ اگر وار آن ٹیرر ہو رہی ہے تو یہ سب کو اپلائی کرنا چاہیے. کیا مسلمانوں کا جو خون کر رہا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے جو صرف امریکی کا خون کرتا ہے؟ قانونی معاملہ ہے نا، آپ کے ملک کا معاملہ ہے نا، آپ اس میں گلوبل وار ہے. پاکستان اس میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے گلوبل. ہم نے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اس وار آن ٹیرر کے اوپر. دنیا کے اور ممالک میں بھی تو سیاسی وجوہات کی بنا پر اس طرح قتل عام ہوتا ہوگا، تو کیا وہ سب کے سب لوگ اب امریکہ کو کہیں کہ ان کے ملک میں جا کے مداخلت کریں؟ ٹیررزم ہے، چاہے آپ جدھر مرضی کریں، خوف کے بنا پہ جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اس کو ٹیررزم کہتے ہیں. آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں کر سکتے. آج امریکہ کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. کیا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہے جس کی وجہ سے الطاف حسین کو پاکستان واپس آنا پڑے گا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو برطانیہ میں پروسیکیوٹ کریں گے کیونکہ برٹش سٹیزن ہے. الطاف حسین نے آپ کے خلاف جو لکھوایا تھا دیواروں پہ،
اس کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے اور کہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ریلی نہ نکالی جائے. آپ ان کے اس رویے میں جو یہ تبدیلی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ میں ایسے دیکھتا ہوں، ایک تو ٹوٹل کنٹرول الطاف حسین کا، اس کا مطلب جو لگایا تھا وہ بھی ان کے کہنے پہ لگایا تھا، کیونکہ جو ہٹایا وہ بھی انہیں کہنے پہ ہٹایا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بیک فائر کیا ہے. یہ اتنی جو مہاجر اردو سپیکنگ قوم ہے اس کی تہذیب ساری دنیا، پاکستان جانتا ہے کہ بڑے تہذیب والے لوگ ہیں. جس طرح کے انہوں نے سلوگنز میرے خلاف لکھے ہیں، یہ بیک فائر کیا سب کچھ. اور جب بیک فائر کیا تو انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لی. آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہائی کورٹ کا حکم نہ ماننے کا کہہ کر آئین سے غداری کر رہے ہیں، وہ پیشگی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آئین کے کس آرٹیکل کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ کہہ کے؟ میرے خیال میں یہ آرٹیکل 204 ہے، اور میرے خیال میں یہ آرٹیکل میں شور نہیں ہوں کہ 90 یا 98 ہے آرٹیکل. وہ بیسکلی کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کی ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے عدالت کے ساتھ ایک انکوائری میں، تو یہ تو انارکی کی طرف ملک جا رہا ہے. یہ تو پہلے چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ دو چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ایک انکوائری جس میں تقریباً 50 لوگ مرے ہیں وہ کوآپریٹ ہی نہیں کریں گے، اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ انکوائری ٹھیک نہیں ہے، وہ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ اور دوسری چیز، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے اوپر سے جنرل کی گرین لائٹ کے بغیر؟ آپ کے بارے میں اب عنقریب ایک ویڈیو آنے والی ہے آپ کی، یوسف صلاح الدین کے گھر پہ محفلوں کی ویڈیو بھی مارکیٹ میں آنے والی ہے، کیا آپ کے علم میں ہے؟ بالکل لے کے آئے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ اچھا ہے لے کے آئے. میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ جو انہوں نے میرے الزام لگائے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھائیں. انہوں نے اور بھی بڑے الزام لگائے ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ آگے بڑھائیں اور لیگل پروسیڈنگز کریں، سب لیگلی کریں، لیکن یہ دھمکیاں نہ دیں ہمیں. کیا دھمکی دی انہوں نے آپ کو؟ میں یہ جو ڈرامے کیے ہیں، یہ جو سارے کراچی کو رنگ کے رکھ دیا فاشی سے، اور یہ جو ڈیمونسٹریشن میں گولیاں شولیاں چلائی، اس طرح کی نہ کریں کیونکہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے لگا میں. کیا مشرف نے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی کی ہے؟ 4A کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی شہری پاکستان کے اندر، جو انسان پاکستان میں ہے اس کو پاکستان کے قانون لاگو ہوتے ہیں. ان ادر ورڈز کہ آپ کسی کو امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتے وداؤٹ ہم انٹرنگ اے کورٹ آف لا. عدالت میں جب تک اس کو موقع نہ دے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے، آپ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ نہیں پکڑا سکتے. جس طرح گوانٹانامو بے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 700 لوگ امریکہ کے حوالے کیے، یہ کوئی بھی پاکستان کی عدالتوں میں نہیں پیش ہوا. آرٹیکل 4A کی ڈائریکٹ وائلیشن ہے یہ. بلیئر کے خلاف بھی مقدمہ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا ٹونی بلیئر کے خلاف مقدمہ کروں گا، لیکن سوال ضرور پوچھوں گا کہ اتنے لاکھوں لوگ مار دیے وار آن ٹیرر میں، اور ہمارے ٹیررسٹ کو آپ نے برٹش پاسپورٹ دیا. MQM نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے کراچی کے بہت سے نوجوانوں کا کرکٹ کیریئر تباہ کر دیا. یہ MQM تو الزام لگایا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں MQM کو کہ کرکٹرز کی کمیٹی بنائیں، جن کی ایک انٹیگریٹی ہو، جن کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ انٹیگریٹی کے لوگ ہیں. وہ بیٹھ کے مجھے ایک پلیئر ثابت کر دیں آج تک کہ میں نے اپنی ذاتی لائکس اور ڈس لائک پہ اس کو یا ٹیم میں ڈالا یا ٹیم میں نکالا. اور جو MQM کو سمجھنا چاہیے، میں ان کو بات بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس طرح کہ یہ ایک چھوٹا انسان جو کہ اپنے ذاتی لائکس اور ڈس لائکس پہ، یا وہ فلانا مہاجر ہے اور یہ پنجابی پٹھان کے اوپر اگر وہ ٹیم سلیکٹ کرتا تو میں اللہ نے کامیابی نہ دیتا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پلیئر بتائیں. اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا جو سب سے قریب اور میرا بڑا بھائی، میرا ہیرو تھا ماجد خان. پہلے ٹیسٹ میں جب میں بنا، میں سمجھا کہ ان کی وہ پرفارمنس نہیں، ان کو ڈراپ کر کے ان کو کس نے ریپلیس کیا؟ کراچی کے منصور اختر نے. میرا تو وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ کچھ لگتا تھا. اور سب سے زیادہ تنقید کس پہ ہوئی؟ منصور اختر پہ ہوئی تھرو آؤٹ. تو یہ کہنا کہ میں کسی مہاجر یا پنجابی یا پٹھان پہ ٹیم سلیکٹ کرتا تھا، یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو کرکٹ کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جو صرف اس تعصب پہ آپریٹ، جو خود ان کی ذہنیت ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ کیسے دنیا کو دیکھتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں سٹے بازی کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے. بتائیں. انہوں نے کہا، اگر میں ان کو یہ کہتا رہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سٹے بازی تو ہوتی تھی کہ آپ میچ پھینکتے تھے، یہ ہے نا، آپ میچ ہارتے تھے. مجھے ذرا میری کرکٹ کریئر میں بتائیں کہ کتنے ہم نے میچ ہارے ہیں. ہم تو ہارے ہوئے میچ جیتے تھے. یہ تو ایلیگیشن تو ان ٹیموں پہ ہے جو میچ پھینکتے تھے. مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے ایک بتا دیں میچ. اگر یہ مجھے یہ ثابت کر دیں
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے اوپر الزام لگائیں کیونکہ اس میں خود ذلیل ہوں گے. آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ الطاف فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں, سیاست میں آپ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں, آپ اپنی سینٹی کھو چکے ہیں, یہ MQM کہتی ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے دیں, اب کیا اس کا میں جواب دوں. آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سازش کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف آصف نواز نے بھی کہا تھا کہ MQM الطاف حسین کے بغیر قابل قبول ہے, اور اب یہ کام آپ کو سونپا گیا ہے کہ آپ MQM سے الطاف حسین کو باہر نکلوانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ تو MQM خود ہی فیصلہ کرے گی کہ وہ کون سی لیڈرشپ لینا چاہتی ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ MQM صرف تب سروائیو کرے گی پاکستان میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. آگے یہ جو زمانہ بدل رہا ہے پاکستان میں, یہ ایک نیا پاکستان آ رہا ہے. 2002 کے بعد جو پرائیویٹ میڈیا چینلز نے کیا ہے, یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو پہلے تھا. پبلک اس میں, یہ جو چیف جسٹس کے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پبلک اب شعور رکھتی ہے. یہ اب وہ جو پرانی پالیٹکس کے دن ختم ہو گئے ہیں, اور یہ جو MQM کی فیشسٹ پالیٹکس تھی, اس کے بھی دن اب ختم ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر ان کا خیال ہے کہ وہ پرانی پالیٹکس کر لیں گے, یہ 12 مئی ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے, ایک دم ایکسپوز ہوگی MQM. تو میرا MQM سے سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کون سا جن ہے؟ جنرل مشرف اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تو اور کون کرتا ہے؟ ایک طرف جنرل مشرف سے دوستی ڈالی ہوئی ہے, سارا وقت MQM نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستانی فوج کتنی بری ہے. انڈیا میں جا کے انہوں نے الطاف حسین نے پاکستانی فوج کے خلاف جو باتیں کی وہ پاکستانی فوج نے خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ جنرل سے ملک کو چھڑانا ہے, ISI ملک کے لیے یہ ہے. اور اب جب چیف جسٹس کھڑا ہوا, قانون کی بالادستی کے لیے ایک آزاد عدالتی نظام لگ رہا ہے کہ شاید اللہ کرے کہ اس ملک میں روشنی کی کرن کی طرح یہ سامنے آ رہا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, بجائے اس کی خوش آمدید کرنے کے لیے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے ایک چیف جسٹس جو رول آف لا شاید کمزور کو تحفظ دے گا پہلی دفعہ پاکستان میں طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے, وہ جا کے کھڑے ہو گئے جنرل کے ساتھ. تو یہ کانٹرڈکشن آپ ضرور MQM سے پوچھیں, آپ صحافی ہیں, کہ سارا زندگی فوج کے خلاف اور آپ ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور ایک چیف جسٹس جو قانون کی بالادستی کی روشنی کی کرن بن رہا ہے, اس کے خلاف اس کو بلاک کر دیا اور دہشت گردی سے اس کی ریلی, اس کا استقبال برباد کر دیا. عمران, آپ کب تک مقدمہ دائر کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں؟ 3 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو اپنی ٹیم سے ملوں گا, لیگل ٹیم سے, اور ان کے سامنے ثبوت رکھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کیا ہماری کتنی اور تیاری ہونی چاہیے کہ جب تک ہم مقدمہ عدالت میں لے کے. عمران, آپ کو توقع ہے کہ آپ کو برطانیہ کی عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ برطانیہ میں جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی عدالتوں کے اندر جو میں بوتھم کے ساتھ کیس جیتا, اب یاد رکھیں بوتھم انگلینڈ کا ہیرو تھا, میں تو پاکستانی تھا, اس کے باوجود میں جیتا کیس, حالانکہ جوری بھی انگریز, جج بھی انگریز, وکیل بھی انگریز, اس کے باوجود میں جیتا. تو مجھے وہاں امید ہے. آپ الطاف حسین کا دل دکھا کر کیا حاصل کر لیں گے؟ میرا کوئی ذاتی لڑائی الطاف حسین سے نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ہی دفعہ زندگی میں ملا, میری کوئی اس کے نہ ذاتی دشمنی نہ لڑائی ہے, نہ MQM سے کچھ ہے. میرا تو MQM نے کچھ نہیں بگاڑا. اگر آپ کا نام ECL میں آ جائے تو پھر بیک اپ کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک حیرت ہوگی, اگر میرا نام ECL پہ کیوں آئے گا, میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں کوئی لیگل بیک اپ ہے کوئی تیار نہیں, لیکن میں لیگل پروسیڈنگز کرنے جا رہا ہوں. میں کوئی یہ تو نہیں کہا میں کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہوں برطانیہ میں, تو مجھے کیوں ECL کریں گے؟ اگر ECL پہ نام آ گیا, بیک اپ کیا ہے؟ یہاں لڑوں گا, عدالت میں جاؤں گا. پھر جس طرح ابھی میں گیا ہوں, مجھے لاہور میں روک دیا انہوں نے باہر جانے سے, تو میں عدالت میں گیا ہوں اور میں نے کہا یہ آرڈر انلیگل ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں رزلٹ کیا آتا ہے, اسی طرح پھر عدالت میں جاؤں گا. الطاف بھائی کو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے آپ ان کی طرف؟ دیکھیں, میں یہ دوستی کا ہاتھ تو تب بڑھ سکتا ہے کہ اگر MQM یہ جو دہشت گردی کی پالیٹکس سے ختم کرے, اور ڈیموکریٹک پارٹی کہہ دیا کہ ہم تو عمران خان کے خلاف اب کچھ نہیں کریں گے. بڑا ان کا شکریہ کہ ویسے انہوں نے میری پبلسٹی اتنی زیادہ کرا دی ہے کہ میں خود میں حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے اتنا فیور کیا. لیکن اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری ذاتی لڑائی نہیں ہے. اگر میرے ورکرز کو گولیاں نہ لگتی پھر بھی میں ڈرا رہتا کہ میں چپی کر کے بیٹھا رہوں. لیکن جب ایک دفعہ میرے ورکرز کو گولیاں لگی تو میرے پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں ان کے لیے پورا ڈیفینڈ کروں. میں نے ان کو کہا تھا ایک دفعہ, مجھے کراچی کی میٹنگ میں, افتخار میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی میٹنگ میں ہمارے پاس MQM کے ینگ لڑکے آئے
انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر ہمیں ہاتھ لگایا گیا آپ کیا کریں گے. میں نے تب ان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ کے اوپر کچھ بھی تشدد ہوا MQM کی طرف سے میں لندن میں جا کے کیس لڑوں گا. تو وہ میں نے اپنی پارٹی سے وعدہ کیا ہوا تھا. یہ ہماری پارٹی کی میٹنگ کے اندر پبلکلی بات ہوئی تھی. تو اس لیے میرے پہ فرض ہے کہ میں اپنے جو بھی میرے پارٹی ورکرز ہیں ان کے ڈیفینس کے اوپر کھڑا ہوں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں, میرا کام ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا. عمران سے بات چیت آپ نے سنی. فاروق ستار صاحب کے لیے ہماری آفر موجود ہے. اگر وہ MQM پر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا چاہتے ہوں تو ہم حاضر ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.